बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लाम और असर हाज़िर की एक और एपिसोड के साथ आपके सामने हाज़िर हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमने बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम के टॉपिक को ओपन किया और हमने इसके ऊपर बात करना शुरू की और इस पे हमने 2 प्रोग्राम्स इसी रमज़ान ट्रांसमिशन में पहले रिकॉर्ड करवाए। तो ये जो प्रोग्राम है ये उसी कड़ी का और उसी सिलसिले का एक तसलसल है और एक तीसरी एपिसोड है। आज की एपिसोड में हम जो बात करने जा रहे हैं वो थोड़ी सी टेक्निकल नेचर की है। आपको याद होगा कि पिछली 2 एपिसोड्स में हमने बुनियादी तौर पे एक स्टेज सेट किया था इस निज़ाम को समझने के लिए। पहले हमने बात की थी कि इस पूरे बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम का जो एक प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन यानी इर्तिका का जो प्रोसेस है वो क्या था और किस तरह ये इवॉल्व हुआ। उसके बाद अगली एपिसोड में हमने बात की थी कि ये जो सिस्टम है ये है क्या और ये काम करता किस तरह है बुनियादी तौर पे, और कौन कौन से वो मैकेनिज़्म और कौन कौन से वो इंग्रेडिएंट्स आप कह लें जो आपस में जुड़ते हैं जिससे ये पूरा जो निज़ाम है वो अपनी जगह पे खड़ा होता है और इवॉल्व होता आया है और आज भी हमारे सामने मौजूद है। तो इस सारे बैकग्राउंड के और एक क्विक रिकैप के साथ आज जो हम बात करना चाहते हैं वो बात थोड़ी सी टेक्निकल नेचर की है। और जो पिछली एपिसोड्स में हमने कुछ की इंडिकेटर्स दिए थे, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने बात की थी कि मॉडर्न मनी मैकेनिक्स का एक डॉक्यूमेंट इवॉल्व हुआ बेस्ड ऑन अब सीक्रेट मीटिंग जो 1910 में जैकल आइलैंड जगह है जिस पे कंडक्ट हुई, और वहाँ पे आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न बैंकिंग या जो फाइनेंशियल सिस्टम या बैंकिंग सिस्टम है उसको आप कह लें कि उसका ब्लूप्रिंट जो है वो आउटले हुआ। और फिर उस प्रोसेस में फिर पॉलिटिकल एक्टिविटी हुई जिसके अंदर फाइनली यूएस कांग्रेस के अंदर आपका जो फेडरल रिज़र्व का या सेंट्रल बैंक की क्रिएशन का जो बिल था वो पास हुआ फाइनली। हेंस हम देखते हैं कि 1913 में फेडरल रिज़र्व ऑफिशियली एक सेंट्रल बैंक की हैसियत से अमेरिका में वजूद में आया। यहीं से वो सारे एवोल्यूशन या वो आप कह लें कि इस वक्त की जो मॉडर्न बैंकिंग की जो फाइनल स्टेजेस हैं या जो रिफाइंड फॉर्म है वो हमारे सामने आती है और मौजूद है। सो अब हम देखते हैं कि ये जो फेडरल रिज़र्व बैंकिंग सिस्टम या बैंक का आगाज़ हुआ और जो मॉडर्न बैंकिंग की इनॉग्रेशन हुई, तो इसके पीछे जो ब्लूप्रिंट था वो वही डॉक्यूमेंट था जिसके हमने पहले बात की, जिसको कहते हैं मॉडर्न मनी मैकेनिक्स। इस डॉक्यूमेंट के अंदर असल में कौन सा वो निज़ाम है जो कि इंट्रोड्यूस कराया गया, जो कि आज पूरी दुनिया में विदाउट एनी एक्सेप्शंस मौजूद है एज द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। यानी कि दुनिया के अंदर जब हुकूमतों के या मुल्कों के अपनी मालियाती इदारे या अपने सेंट्रल बैंक्स जब ऑपरेट करते हैं तो वो कौन से उस निज़ाम को राइज करते हैं जिसके ऊपर सेंट्रल बैंक्स और उसके बाद कमर्शियल बैंक्स और फिर पूरा जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो मुल्क का ऑपरेट होता है। तो सेम सिस्टम स्टार्टेड फ्रॉम 1910 जैकल आइलैंड मीटिंग, सीक्रेट मीटिंग, followed by creation of Federal Reserve in 1913 and then photocopied to the rest of the world। यानी कि पूरी दुनिया में फिर वो फोटोकॉपी हुआ और वो एक ही निज़ाम राइज हुआ। सो आज हम जिस चीज़ को देखेंगे वो ये है कि ये मॉडर्न मनी मैकेनिक्स के डॉक्यूमेंट या ब्लूप्रिंट के अंदर वो कौन सा निज़ाम था जो उन्होंने राइज किया, वो कैसे काम करता है, उसकी टेक्निकल ओरिएंटेशन क्या है। वेरी क्विकली अगर हम इस मॉडर्न मनी मैकेनिक्स के डॉक्यूमेंट को खोलें और हम अपने सामने रखें तो उसकी जो ओपनिंग स्टेटमेंट है वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ क्योंकि उसी से फिर हमारी अगली बात जुड़ती है। वो ये है कि 1913 में मॉडर्न मनी मैकेनिक्स की फॉर्मल इनॉग्रेशन हुई फेडरल रिजर्व में। ओपनिंग स्टेटमेंट उनकी ये कहती है, कोट अनकोट, द पर्पस ऑफ दिस बुकलेट इज़ टू डिस्क्राइब द बेसिक प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन इन अ फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम। यानी कि जो बुनियादी ईंट या फाउंडेशन है इस बैंकिंग सिस्टम की वो फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग है। आज हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि सिंप्लीफाइड तरीके से आपको समझाएं कि ये निज़ाम और ये मैकेनिज़्म काम कैसे करता है, यानी कि फ्रैक्शनल रिज़र्व बैंकिंग सिस्टम काम कैसे करती है। सो उसका हम आगाज़ करते हैं और काविश यही होगी कि इसको आसान तरीके से आपके सामने पेश किया जाए ताकि आप इसकी बुनियादी लेटर एंड स्पिरिट में इसको समझ सकें। देखिए, ये सारे का सारा प्रोसेस शुरू होता है उस बुनियाद से कि हुकूमतों को या किसी भी इकॉनमी या माशरे को पैसे की ज़रूरत या पैसे की क्रिएशन की ज़रूरत होती है। यहाँ पे एक बुनियादी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ।
جو لاجیکل تھنکنگ ہے وہ تو یہ کہتی ہے کہ ایک ملک اور ایک ملک کی اکانومی کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ اس ملک کے وسائل کیا ہیں، اس ملک کے اندر کیا کیا آپ کے پاس ریسورسز اویلیبل ہیں. فار ایگزامپل جس کو ہم سمپل ورڈز میں گڈز اینڈ سروسز کہتے ہیں، پھر اس میں معدنیات آ جاتے ہیں، اس میں آپ کا ایگریکلچر آ جاتا ہے، آپ کی ہیومن ریسورس کی کوالٹی آ جاتی ہے، آپ کی ایجوکیشن آ جاتی ہے، پھر آپ کی انڈسٹریز آ جاتی ہیں جس میں آپ کی پروڈکشن سائیڈ ہے، آپ کی دوسری انڈسٹریز جس طرح ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، میٹلرجی ہے، میٹلز کی انڈسٹری ہے، دین آپ کی فشنگ انڈسٹری ہے، پھر آپ کی ایگرو انڈسٹری ہے، آپ کی ٹورزم انڈسٹری ہے، اینڈ سو آن. اور پھر اس کے بعد آپ کے معدنی وسائل اور آپ کی معدنیات ہیں، آپ کی کتنی نیچرل ریسورسز کی پروڈکشن ہے. جس طرح اگر ہم مڈل ایسٹرن کنٹریز میں جائیں تو وہاں پہ آئل از اے بگ ایسٹ. تو یہ وہ ساری ریسورسز ہوتی ہیں جو بنیادی طور پہ جس کی بیس پہ جو تشکیل چیز دی جاتی ہے وہ ہوتی ہے کہ یہ اکانومی ہے ایک ملک کی. اور ان سارے ہی ریسورسز، گڈز، سروسز، لیبر کو جب آپ جوائن کرتے ہیں تو ایک ملک کی معیشت بنتی ہے. لیکن یہ تو تھی لاجیکل تھنکنگ. ماڈرن منی مکینکس یہ بات نہیں کرتا. ماڈرن منی مکینکس، فریکشنل ریزرو بینکنگ سسٹم اس چیز پہ قطعاً کھڑی نہیں ہوتی اور اکانومی کو ڈیفائن نہیں کرتی جس کی ہم نے ابھی بات کی. یہ کہتے ہیں کہ اگر اکانومی کا آپ نے سائیکل چلانا ہے یا سسٹم سٹارٹ کرنا ہے تو اس کے لیے بنیادی جو پہلی اینٹ ہوگی وہ ایک قرضہ ہوگی. جی بالکل، قرضہ بنیادی اینٹ ہوگی جس سے کسی بھی ملک کی معیشت کا پہیہ آگے بڑھے گا یا پہیہ کریٹ ہوگا ان دا فرسٹ پلیس. تو یہیں سے وہ کہتے ہیں نا ایبسرڈٹی کا آغاز ہوتا ہے اس سسٹم کے اندر. سو اب ہم آتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ حکومت ہے اور حکومت کو پیسے کی ضرورت ہے کیونکہ حکومت نے اپنی فائنینشیل انڈسٹری یا اپنی اکانومی کو چلانا ہے. حکومت جو ہے وہ ایک ڈیمانڈ ریز کرتی ہے کہ ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے. اب یہ پیسہ کیسے پروڈیوس ہوگا؟ حکومت جو ہے وہ اسٹیٹ بینک یا سینٹرل بینک یا فیڈرل ریزرو بینک جو امریکہ میں ہے، حکومت آ کے ان کو کہتی ہے کہ جی ہمیں پیسے کی ضرورت ہے، آپ پیسہ کریٹ کر کے دیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ایسا کریں کہ آپ ایک قرضہ کریٹ کریں. یہ حکومت کو اسٹیٹ بینک یا سینٹرل بینک یا فیڈرل ریزرو کہتا ہے. آپ ایک قرضہ کریٹ کریں جس کی آپ اصطلاحاً کہہ سکتے ہیں کہ یہ بانڈز ہیں، ٹریجری سیکیورٹیز ہیں، ٹریجری بلز ہیں، ٹی بلز ہیں، یہ ساری ان کی ٹیکنیکل اصطلاحات ہیں. بنیادی طور پہ جو سینٹرل بینک ہے یا اسٹیٹ بینک ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ حکومت کو کہ جی آپ ایک قرضہ کریٹ کریں اور اس قرضے کا نام ایک بانڈ یا ٹی بل ہوگا. وہ قرضہ یا پرومسری نوٹ آپ ہمیں دیں گے اور جب آپ ہمیں دیں گے تو اس کے عوض ہم آپ کو پیسہ کریٹ کر کے دیں گے. سمجھنے کے لیے اگر ہم اس پروسیس کو ایسے رکھیں، حکومت کی پیسوں کی ضرورت ہے، حکومت نے وہ بانڈ کریٹ کیا یا ٹی بل کریٹ کیا اور وہ دے دیا سینٹرل بینک کو یا اسٹیٹ بینک کو یا فیڈرل ریزرو کو. فیڈرل ریزرو نے پھر اپنے پاس پرنٹنگ پریس کھولی ہوئی ہے. مطلب یہ اصطلاحاً میں کہہ رہا ہوں، ویسے تو اب لیجر انٹریز اور ڈیجیٹل کریشن آف منی ہوتی ہے، لیکن اگر ہم اصطلاحاً یہ سمجھنے کے لیے رکھیں کہ ان کے پاس ایک پرنٹنگ پریس ہے. حکومت نے اپنا بانڈ کریٹ کر کے، کیونکہ حکومت کو پیسے چاہیے، انہوں نے اسٹیٹ بینک کو یا سینٹرل بینک کو وہ بانڈ دیے جس کے عوض انہوں نے پیسے کو پروڈیوس کیا اور نوٹ چھاپے. سو اگر ہم کہیں کہ 100 روپے کا ایک بانڈ حکومت نے ان کو دیا تو سینٹرل بینک 100 روپے کے نوٹ چھاپ کے حکومت کو واپس دے دے گی. یہ ہے وہ بنیادی سٹیپ جس سے پیسے کی اوریجنیشن یا آغاز ہوتا ہے. اس میں آپ کے معدنیات، وسائل، آپ کی انڈسٹری، اس کے ساتھ ابھی کوئی لنکیج نہیں ہے. یہ سارے کا سارا معاملہ جڑتا ہے گورنمنٹ کی اسیسمنٹ کہ جی ہمیں اب پیسوں کی ضرورت ہے اور پیسہ کریٹ کیا جائے. اور وہ کریشن کا پہلا قدم یہ ہے کہ ایک قرض کریٹ کیا جائے جو حکومت کے اوپر وہ قرض ہوگا. جتنا وہ قرض ہوگا اتنا پیسہ کریٹ ہوگا، پیسہ پرنٹ ہوگا اور حکومت کو واپس دیا جائے گا. سو یہ پہلا سٹیپ ہو گیا. اب ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں. پیسہ کریٹ ہو گیا، حکومت کے پاس پیسہ آ گیا، کرنسی آ گئی، نوٹس آ گئے. اب حکومت کیا کرے گی؟ ظاہر ہے حکومت کے ذیلی ادارے ہیں اور ہر ایک کے بینک اکاؤنٹس ہیں جو کمرشل بینکس میں ہوتے ہیں جہاں سے پیسوں کی لین دین ہوتی ہے، جہاں پہ میرے اور آپ کے بینک اکاؤنٹ، سیونگ اکاؤنٹس، کرنٹ اکاؤنٹ، ہمارے لون اکاؤنٹس بھی کریٹ ہوتے ہیں. سو وہ پیسہ حکومت جا کے کمرشل بینک میں ڈالے گی اور اس کو وہاں پہ پارک کرے گی اور جب وہ ڈالے گی تو وہاں پہ ایک ڈپازٹ کریٹ ہو جائے گا. یعنی کہ وہ پیسہ جو سینٹرل بینک نے ہوا میں کریٹ کیا تھا نوٹ چھاپ کے، اس وعدے کے عوض کے حکومت کے لیے یہ ایک قرضہ ہے
اور حکومت وعدہ کرتی ہے کہ یہ قرضہ واپس دے گی. سو قرضہ بنیاد بنی. اسٹیٹ بینک نے اس قرضے جو کہ ہوا میں کریٹ ہوا تھا اس کے اوپر آپ نے نوٹ چھاپے, اور وہ نوٹ چھاپ کے تو آپ نے ایک کمرشل بینک یا کمرشل بینکس کے اندر ڈپازٹ کی فارم میں پارک کر دیا. یہاں سے اس کا سٹیپ نمبر 2 شروع ہوتا ہے, جہاں پہ فریکشنل ریزرو بینکنگ سسٹم کا اصل انوالومنٹ آتی ہے, اور یہاں سے وہ خطرناک ایکٹیویٹی جس کی آگے ہم بات کریں گے کہ اس کے پہ ریپریکاشنز کیا ہیں وہ شروع ہوتے ہیں. سو سٹیپ نمبر 2, سو پیسہ کریٹ ہوا, ڈیٹ کی فارم میں ہوا, ہوا میں ہوا, اس کے پیچھے کوئی بیسس نہیں تھی, کمرشل بینک میں یہ پیسہ آ گیا. اچھا, کمرشل بینک کے لیے یہ جو ماڈرن منی مکینکس اور اس کے اندر فریکشنل ریزرو بینکنگ سسٹم کے جو رولز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس یہ 100 روپیہ بینک کے اندر ڈپازٹ ہوا تو بینک نے صرف 10% یا 10% جو ہے وہ ریزرو رکھنا ہے, اور باقی سارا بینک جو ہے وہ قرضے کی فارم میں دے سکتے ہیں. اب دیکھیں, جب 100 روپیہ ڈپازٹ کی فارم میں آ گیا تو وہ 100 روپیہ تو اس ڈپازٹ کرنے والے کی ملکیت ہے, اور بینک میں آپ کو پتہ ہے کہ 2 انٹریاں ہوتی ہیں, ڈیبٹ اور کریڈٹ دونوں ہوتی ہیں. تو جب آپ نے وہ پیسہ پارک کیا, یا ایسٹ اور لائبلٹیز ہوتی ہیں, تو وہ بینک کے پاس جہاں پہ آیا ایز کہ ڈپازٹ ہے 100 روپے کا, اسی کے ساتھ 10 روپے کی اجازت ہے کہ وہ 10 روپیہ آپ اپنے پاس سیکیورٹی رکھیں گے, اور باقی جو 90 روپے یا باقی کا جو 90% ہے وہ آپ دوبارہ قرضے کی فارم میں لینڈ کر سکتے ہیں. تو اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ 10% جس کو ہم کہتے ہیں ریزرو ریشو, سارا معاملہ اصل میں یہیں پہ چھپا ہوا ہے, اور اس کو ہم تھوڑا سا کھولیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی ایپیسوڈز میں ہم نے بات کی تھی کہ یہودیوں نے جب اپنا کام شروع کیا اور اس کو تقریباً 16 سینچری میں اس فارم میں لائے جہاں پہ وہ منی لینڈرز بنے, اور والٹس میں وہ سونا رکھتے تھے اور سونا لوگ واپس کلیم نہیں کرتے تھے, اور اس پہ آہستہ آہستہ ایکسپیرینس ہوا کہ اگر ہمارے پاس صرف 10% بھی سونا پڑا ہو تو باقی کی ہم پرچیاں ایشو کر سکتے ہیں. یہ کانسیپٹ ایگزیکٹلی وہیں سے ایوالو ہوا ہے, یہاں تک کہ پرسنٹیجز بھی وہی ہیں. سو بینک کے اوپر جو رول ہے وہ یہ ہے کہ 10% کی ریزرو ریشو ہے, 10% اس ڈپازٹ کا آپ اپنے پاس رکھیں گے, باقی کی اماؤنٹ آپ قرضے کی فارم میں مارکیٹ میں دے سکتے ہیں. اب ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ 100 روپیہ ایک ڈپازٹ جو کہ حکومت نے پرنٹ کروایا تھا ہوا میں پیسہ, وہ ڈپازٹ آ گیا بینک کے اندر. اس میں 10 روپیہ بینک نے رکھا ایز ریزرو یا سیکیورٹی, اور 90 روپے جو ہیں وہ بینک نے ایڈیشنل کریٹ کیے. وہ 100 روپے اپنی جگہ موجود ہے, کیونکہ جو ڈپازٹ کر رہا ہے وہ کبھی بھی آ کے وہ پیسہ واپس بھی تو نکلوا سکتا ہے نا, تو وہ 100 روپے کی حیثیت ہے. لیکن اس 100 روپے کے 90% کا لون کریٹ کرنے کی بینک کو اجازت ہے. سو بینک نے کیا کیا, بینک نے 100 روپے کا ڈپازٹ آیا, 10 روپے سیکیورٹی کی مد میں رکھے, اور 90 روپیہ کا نیا لون کریٹ کر کے تو مارکیٹ میں دے دیا کسی انڈیویجول یا کسی انسٹیٹیوشن کو. اب جب وہ 90 روپے مارکیٹ میں آئے اور کسی نئے انسٹیٹیوشن کے پاس آئے تو انہوں نے دوبارہ سے ایک بینک اکاؤنٹ میں وہ اپنے پیسے رکھے, کیونکہ لین دین کا سسٹم تو یہی ہے. دیکھیں, پیسہ کریٹ بھی بینک کر رہا ہے, وہ پارک بھی بینک میں ہو رہا ہے, اور اس کے بعد جو لون کریٹ ہو رہا ہے وہ بھی واپس بینک میں آ رہا ہے. تو پورا نظام چل تو بینکنگ سسٹم کے اندر ہی رہا ہے. اب جب یہ 90 روپے کا لون آپ نے کسی کو دیا تو اس نے لون لے کے اپنے ایک اور بینک کے اکاؤنٹ میں وہ 90 روپے جمع کرا دیے. اب اس بینک نے یہ دیکھا کہ نیا ڈپازٹ 90 روپے کا میرے بینک میں کریٹ ہوا ہے. وہی رول اس کے اوپر اپلائی ہوتا ہے کہ 10% کی ریزرو ریشو مینٹین کرتے ہوئے باقی کی جو اماؤنٹ ہے وہ لینڈ کر سکتا ہے. سو 90 روپے میں 9 روپیز یا 9 روپے کا ریزرو ریشو ہے, اور 81 روپیز جو ہے وہ دوبارہ وہ بینک نئے قرضے کی فارم میں مارکیٹ میں لینڈ کر سکتا ہے. یہی ہوا کہ جی 9 روپیہ 10% ریزرو اس نے رکھا, اور باقی کا جو 81 روپیز ہیں وہ مارکیٹ میں ایک نئے قرض کی فارم میں بینک نے پھر سے ایشو کر دیا. اب جب یہ 81 روپی کا نیا قرضہ گیا, یہ قرضہ کسی نے لیا, پھر اس نے اپنے بینک اکاؤنٹ میں یہ پیسہ ڈال دیا, سو وہ پیسہ وہاں پہ ڈپازٹ بن گیا. یہ ایک پورا سائیکل ہے. سو فار ایگزامپل اگر ہم کہیں کہ تقریباً 8 روپے راؤنڈ فگر کر لیتے ہیں کہ پھر ریزرو ریشو میں رکھا, اور باقی تقریباً کچھ 73 روپیز جو ہیں وہ پھر ایک نیا قرضہ بن گیا. سو آپ یہ پروسیس آگے اسی طرح چلتا جاتا ہے.
قرضہ آتا ہے وہ قرضہ لینے والا دوبارہ اپنے بینک اکاؤنٹ میں ڈالتا ہے، اس میں وہ ڈپازٹ کریٹ ہوتا ہے، اس پہ وہ بینک پھر جو ہے اپ ٹو 90% جو ہے وہ لون دے سکتا ہے اینڈ سو آن۔ اگر ہم اس میتھمیٹیکل کمپیوٹیشن کو چلاتے جائیں تو اس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ وہ جو 100 روپیہ جو حکومت نے پیسہ اسٹیٹ بینک کو قرضے کی فارم میں انسٹرکشنز دے کے کریٹ کروایا تھا، وہ 100 روپیہ جب اس بینکنگ سسٹم یا فریکشنل ریزرو بینکنگ سسٹم کے اندر آتا ہے اور اس میں وہ روٹیٹ ہوتا ہے، سو اینڈ پہ جو اماؤنٹ نکلتی ہے وہ 1000 روپے کے برابر ہے، یعنی کہ وہ 100 روپیہ کنورٹ ہو کے تو 1000 روپیہ بن جاتا ہے اس فریکشنل ریزرو بینکنگ سسٹم کے اندر۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے کوئی لاجک نہیں ہے، بس یہ میکنزم ہے جو کہ بینکوں کو اجازت دیتا ہے کہ آپ ہوا میں پیسہ کریٹ کر سکتے ہیں، اور وہ کرتے ہیں۔ اور یہی وہ پرنسپل ہے جو ہمارے ادھر بھی رائج ہے، جس کو M1 کہتے ہیں، منی سپلائی۔ یہی سسٹم دنیا میں ہر جگہ ہے، یہی US میں بھی ہے، یہی فیڈرل ریزرو میں بھی ہے، اور باقی سارے ملکوں کے اندر بھی ہے۔ اور اس طرح ہوا میں پیسے کی کریشن ہوتی ہے۔ 100 روپیہ بھی ہوا میں کریٹ ہوا، ایک قرضہ لے کے ہوا، اور اس کے بعد 100 کا 1000 روپیہ بن گیا اس سسٹم کے اندر، اس بینکنگ سسٹم کے اندر۔ اس کو ٹیکنیکل اصطلاح میں ایکسپینشن ریشو بھی کہتے ہیں، اور جو اس فیلڈ سے ہیں جن کو اس سے تعلق ہے تو اس کے لیے بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر ریزرو ریشو کا آپ کو پتہ ہے اور اس کو اگر آپ 10% کہتے ہیں یعنی 0.1%، سو جتنا بھی پیسہ پروڈیوس ہوگا ملٹیپلائڈ بائی 1 اوور دا ریزرو ریشو، تو آپ کو اس کا ملٹیپلائر آ جائے گا، یعنی 100 روپیہ ہے ملٹیپلائڈ بائی 1 اوور 0.1، سو اگر آپ کریں گے اس کو ملٹیپلائی تو یعنی 100 ملٹیپلائڈ بائی 10 تو وہ 1000 ہو جائے گا۔ تو یہ جن کی یہ فیلڈ ہے ان کو سمجھنے کے لیے کہ ریزرو ریشو اور ایکسپینشن ریشوز اسی طرح کام کرتی ہیں۔ سو اب ہم واپس آتے ہیں کہ ایک سائڈ تو اس کی یہ ہوئی کہ وہ جو 100 روپیہ تھا وہ بینکنگ سسٹم میں انٹروڈیوس ہونے کے بعد اب 1000 روپیہ بن گیا، تو یہ تو پہلا سٹیپ ہوا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی امپلیکیشن کیا ہے۔ ایک تو آپ نے اس کا لاجک دیکھ لیا کہ یہ پیسہ کریٹ کیسے ہوتا ہے اور ہوا میں کیسے کریٹ ہوتا ہے۔ اب اس کے ساتھ جو اگلی چیز جڑتی ہے جو کہ ہمیں بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے بحیثیت انڈیویژول، بحیثیت بزنس، بحیثیت ایز اے نیشن، وہ ہے کہ اس پورے ایکٹیویٹی میں جو چیز جڑی ہوئی ہے اس کو ہم کہتے ہیں انفلیشن۔ انفلیشن اس بینکنگ سسٹم یا اس فریکشنل ریزرو بینکنگ سسٹم کے DNA کا پارٹ ہے۔ جب تک یہ سسٹم موجود ہے اس کے ساتھ انفلیشن موجود ہے، آپ اس کو نکال نہیں سکتے۔ جب تک یہ سسٹم چل رہا ہوگا انفلیشن اپنی جگہ قائم رہے گی اور چلتی رہے گی۔ کیسے وہ ہم سمجھتے ہیں تھوڑا سا دیکھیں، ہم یہ لاجیکلی اگر سوچیں تو ہمارے سامنے چیز آئے گی کہ کسی بھی اکانومی کے اندر جو اس کی پیسے کی انکریمنٹ یا اس کی ویلتھ کی کریشن تب ہوتی ہے جب اس کے وسائل بڑھتے ہیں۔ مثال، ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں یا ہم کوئی فیکٹری چلاتے ہیں اور ہماری جو ییلڈ ہوتی ہے یا پروڈکشن ہے وہ اس سال جو ہے وہ 1000 روپے کی ہے، پھر ہم نے 1 کی 2 فیکٹریاں لگائیں یا ہم نے کوئی نئی کراپ کو انٹروڈیوس کیا یا ہم نے اپنے رقبے کو بڑھایا جس پہ ہم کاشت کرتے ہیں، سو اس محنت اور ایفرٹ سے ہماری پیداوار میں جب اضافہ ہوگا تو اس سے ہماری ویلتھ انکریز ہوگی، ہماری منی انکریز ہوگی اور ہماری ترقی ہوگی یا ہماری بڑھاوا آئے گا یا انکریمنٹ آف ریسورسز ہوں گی۔ یہ تو لاجیکل تھنکنگ ہے۔ اس سسٹم میں ایسا نہیں ہو رہا۔ اس سسٹم میں آپ کی ویلتھ یا منی کریشن یا ایکسپینشن تب ہو رہی ہے جب آپ نوٹ اور پروڈیوس کر رہے ہیں۔ سوچ آپ یہی رہے ہیں کہ میں نوٹ پروڈیوس کروں گا تو نیچے ایکٹیویٹی میں بھی گروتھ آئے گی، لیکن جب آپ یہ کرتے ہیں تو اس سے ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں، نوٹ جب زیادہ پروڈیوس کر رہے ہیں اور انڈر لائنگ یا نیچے کی ایکٹیویٹی پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے تو اس میں پیسہ مارکیٹ میں زیادہ ہوگا اور اس پیسے کی قدر جو ہے وہ گھٹنا شروع ہوگی۔ اب ہم اس کو دوبارہ سے ایک اور مثال سے لیتے ہیں۔ دیکھیں، ہم نے پہلے بات کی کہ ایک قرضہ آپ نے کریٹ کیا اور اس قرضے کے اوپر آپ نے نوٹ چھاپے اور پیسہ کریٹ کیا۔ اب یہ پیسہ کریٹ ہو گیا، لیکن جب اس کو آپ نے بینکنگ سسٹم میں ڈالا تو 100 کا 1000 بن گیا۔ اب آپ سوچیں کہ اصل میں وہ 100 روپے آپ نے کریٹ کیا، اول تو وہ بھی غلط کیا، قرضے کے لیے کیا، لیکن چلیں ہو گیا کریٹ۔ یہ جو 100 روپے آپ نے کریٹ کیا، اس کا جب سسٹم میں 1000 روپیہ نکلا اینڈ میں،
تو وہ 1000 روپیہ جب مارکیٹ میں آئے گا تو پہلے جو موجود پیسہ ہے اس کی قدر میں کیا اضافہ ہوگا یا وہ گھٹے گی؟ ظاہری بات ہے وہ قدر گھٹے گی۔ وہ 100 روپیہ کریٹ کیا، 1000 روپیہ نکلا، 1000 روپیہ مارکیٹ میں انٹروڈیوس ہوا، تو جو موجودہ پیسہ مارکیٹ میں اویلیبل تھا اس کی قدر کم ہو جاتی ہے، جس کو ہم انفلیشن کہتے ہیں۔ اس کو ہم ایک اور مثال سے لیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی ایک ایسی چیز ہے جو ہم بیچنے جاتے ہیں اور خریدنے والے لوگ جو ہیں ان کے پاس 100 روپیہ ٹوٹل موجود ہے۔ اب اگر وہی ایک چیز بیچنے کے لیے اویلیبل ہے اور 100 روپیہ مارکیٹ میں ہے، لیکن ایک انڈیویژول آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں آپ سب کو اور 1000 روپیہ بھی دے دیتا ہوں، اب وہ جو خریدنے والے ہیں ان کے پاس اس کو خریدنے کی جو کیپیسٹی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی، کیونکہ ان کے پاس نوٹ زیادہ آ گئے۔ اگر اس چیز کی قیمت پہلے 100 روپے تھی تو اب جب وہ سب خریدار جن کے پاس 100 کی جگہ 1000 روپیہ ہے، اب وہ خریدنے آئیں گے تو ان کے پاس کیپیسٹی ہے کہ وہ زیادہ پیسے دے کے اس کو خریدیں، یعنی کہ اس کی قیمت بڑھ جائے گی۔ یہی ہم اگر روزمرہ کی زندگی میں دیکھیں کہ ہم جب منتھ آن منتھ یا ایئر آفٹر ایئر دیکھتے ہیں تو چیزوں کی قیمتوں میں بتدریج اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کبھی بھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی چیز پچھلے سال کی نسبت اگلے سال جو ہے وہ سستی ہوئی ہو، وہ بڑھتی ہی جاتی ہے۔ یہ ہم کہتے ہیں کہ انفلیشن ہے۔ اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ پیچھے جو مشین آپ نے لگائی ہوئی ہے، جو اکنامک سسٹم ہے یا فائنینشیل سسٹم ہے، وہ کام ہی اس طرح کرتا ہے کہ وہ پیسے کو پروڈیوس کر رہا ہے، حکومت نوٹ چھاپ رہی ہے، نوٹ چھاپ کے بینکنگ سسٹم میں آ رہا ہے، بینکنگ سسٹم جو ہے اس کو 1 کا 10 گنا بڑھا کے مارکیٹ میں فلوٹ کر رہا ہے۔ اب مارکیٹ میں جو پیسے کی سپلائی ہے وہ بڑھ گئی۔ اب جب پیسے کی سپلائی بڑھی تو پھر جو اس پیسے کی قدر ہے وہ گھٹ گئی، اور وہ زیادہ پیسہ انہی چیزوں کو جو کہ آپ کے پاس مارکیٹ میں موجود ہیں وہ آئے گا خریدنے کے لیے، تو ان قیمتوں کی قیمتیں بھی بڑھ جائیں گی، ان چیزوں کی قیمت بڑھ جائے گی۔ اب یہ وہ پروسیس ہے انفلیشن کا جس میں میں اور آپ اور ہم سب جکڑے ہوئے ہیں، اور اس پروسیس کو آپ اس بینکنگ سسٹم سے نکال نہیں سکتے، کیونکہ ہم سب فریکشنل ریزرو بینکنگ سسٹم کے تحت کام کر رہے ہیں۔ تو ہم نے یہی دیکھا کہ پیسے کی سپلائی بڑھ گئی، پیسے کی سپلائی بڑھی تو پیسے کی جو قدر تھی وہ کم ہو گئی، جس کی وجہ سے انفلیشن بڑھ گئی۔ اچھا، انفلیشن کو کچھ اور اصطلاح میں بھی پہچانا جاتا ہے، اس کو ویج ایٹر بھی کہتے ہیں، یعنی کہ آپ کی جو انکم ہے یا آپ کی تنخواہ ہے، تنخواہ کو یہ کھانے کا ذریعہ ہے۔ کیونکہ اگر میری تنخواہ 10,000 ہے تو اگلے سال تنخواہ 10,000 ہوگی، لیکن مارکیٹ میں اشیاء کی قیمت جو ہے ہو سکتا ہے اس 10,000 کی عوض 20,000 ہو چکی ہو یا 15,000 ہو چکی ہو۔ تو ویج ایٹر یا تنخواہ کو کھانے کا ایک میکنزم بھی کہتے ہیں اس کو، جو یہ انفلیشن ہے۔ اس کو ایک اور مت میں کہتے ہیں کہ یہ ہر انڈیویژول کے اوپر ایک ٹیکس کے طریقہ بھی ہے، کیونکہ دیکھیں، یاد رکھیں کہ یہ جو پیسے کی پروڈکشن ہے یہ تو پیچھے حکومت کر رہی ہوتی ہے۔ تو حکومت جو پیسہ زیادہ پروڈیوس کرتی ہے تو ایک لحاظ سے وہ میرے اور آپ کے اوپر یا اداروں کے اوپر یا انڈیویژولز کے اوپر ایک ٹیکس ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو پیسہ ہمارے اکاؤنٹ میں یا ہماری سیلری کے فارم میں آ رہا ہوتا ہے اس کی بتدریج جو ہے ویلیو یا قدر میں وہ گھٹ رہی ہوتی ہے۔ یہ ایک لحاظ سے وہ ہماری پرچیزنگ پاور ہے یا ہماری وہ کیپیسٹی ہے خریداری کی، جو کہ ہر ٹائم گزرتے ہوئے ٹائم کے ساتھ گھٹتی جا رہی ہے۔ ہم اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ایک طرح کا ٹیکس بھی ہے جو ہماری انکم کے اوپر لگایا جاتا ہے۔ اگر ہم ابھی تک جو بات کی ہے اس کو سمرائز کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیسہ جو ہے یا منی جو ہے وہ ایک قرضے سے کریٹ ہوتی ہے، اور اس قرضے کی عوض جو ہے وہ نوٹ چھپتے ہیں۔ ہم اس سے یہ چیز سمجھ سکتے ہیں کہ جتنا قرضہ ہوگا حکومت کے پاس اتنے ہی نوٹ یا منی کی سپلائی بھی ہوگی مارکیٹ کے اندر، یعنی کہ جتنا ڈیٹ اتنی ہی منی سپلائی یا پیسہ جو اویلیبل ہے مارکیٹ میں۔ اچھا، اب ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ جب بھی قرضہ کریٹ کرتے ہیں، اور قرضے کا ہم نے کہا کہ جتنا قرضہ آپ نے کریٹ کیا اتنا ہی پیسہ جو ہے وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے، اور اگر ہم سارے کا سارا قرضہ واپس کر دیں تو ہمارے پاس جو پیسہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے وہ ختم ہو جائے گا، یعنی کہ ڈیٹ یعنی قرضہ برابر ہے اس پیسے کے یا منی سپلائی کے جو کہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے۔ تو پھر قرضے کے اوپر جب بینک یا حکومت سود لیتی ہے،
جس کو ہم انٹرسٹ کہتے ہیں، تو پھر یہ انٹرسٹ کی اماؤنٹ کہاں سے آئے گی؟ مثلاً ہم نے پھر وہ جو اگزامپل دی تھی اس پہ واپس آتے ہیں کہ حکومت نے قرضہ کریٹ کیا اور وہ بانڈ یا ٹی بل سینٹرل بینک کو دیا، جس کے عوض اس نے نوٹ چھاپے، 100 روپے کا قرضہ 100 روپے کے نوٹ چھاپے۔ اب 100 روپے کا قرضہ اور نوٹ تو برابر ہیں، لیکن اگر اس قرضے کے اوپر شرح سود بھی ڈال دیں تو اس کا پیسہ تو کریٹ ہی نہیں ہوا۔ تو یہ جو انٹرسٹ ہے یا یہ جو سود کا پیسہ ہے، یہ کیسے واپس کریں گے؟ یہ تو اس سسٹم میں کبھی پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ یہ جو سود کا پیسہ ہے یہ سسٹم میں کبھی ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، یہ موجود ہی نہیں ہوتا ہے۔ یہ کیسے سود واپس دیا جاتا ہے؟ اس سود کی اماؤنٹ کو پورا کرنے کے لیے حکومتیں اور قرضہ دیتی ہیں اور نوٹ چھاپتی ہیں اور نوٹ سسٹم میں جاتے ہیں، تاکہ جب آپ کا اصل قرضہ بما سود واپس کرنا ہو تو اور جو آپ نے لون دیا ہوا ہے اس کی اماؤنٹ میں سے اس کو واپس کر دیں، اور پھر ایک شارٹ فال اس سسٹم کے اندر موجود ہو۔ یعنی کہ اس پورے نظام کے اندر مسلسل ایک پیسے کی شارٹیج کو کریٹ کیا جاتا ہے، اور اس شارٹیج کو پورا کرنے کے لیے نئے قرضوں کی ڈیمانڈ ہر وقت حکومت کے پاس موجود ہوتی ہے، کیونکہ اس سود کی اماؤنٹ کو بھی اس سسٹم میں پورا کرنا ہے۔ یعنی کہ آپ نے نوٹ چھاپے، اس نوٹ چھاپنے کی جو مقدار ہے وہ برابر ہے اس قرضے کی جو حکومت نے کریٹ کیا تھا، اور اس کے بعد اس کے اوپر جو سود کی شرح ہے اس کو پورا کرنے کے لیے آپ نئے قرضے لیتے ہیں، اور نئے قرضے کی فارم میں پیسہ چھاپتے ہیں اور وہ سسٹم میں لاتے ہیں۔ یعنی کہ ایک مسلسل ایک پروسیس ہے اور ایک ویشیس سائیکل ہے جس میں ہم سب پھنسے ہوئے ہیں۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں، کیونکہ ہر وقت اس پیسے کی سپلائی کی شارٹیج ہے، تو اس کی وجہ سے آپ اور زیادہ نوٹ چھاپتے ہیں، جس سے فردر انفلیشن بلڈ ہوتی ہے۔ یعنی کہ وہ جو انفلیشن کی بلا ہے وہ صرف اس لیے نہیں کہ فریکشنل ریزرو بینکنگ سسٹم میں 100 کا 1000 ہو جاتا ہے، بلکہ اس لیے بھی کہ اس 1000 کے اوپر جو سود کی شرح ہے اس کو پورا کرنے کے لیے آپ کے پاس سسٹم میں پیسہ نہیں ہے، اور آپ نے پھر اور قرضہ لے کے نوٹ چھاپنے ہیں، وہ نوٹ چھاپ کے سسٹم میں دینے ہیں تاکہ موجودہ قرضوں کی واپسی بما سود کو پورا کیا جا سکے، یعنی کہ مقدار یا ٹوٹل اماؤنٹ کو ہم پورا کر سکیں۔ تو یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس کے اندر ہم بالکل جکڑے ہوئے ہیں اور پھنسے ہوئے ہیں، اور یہ مسلسل چلے جا رہا ہے، اور انفلیشن مسلسل موجود ہے، ہماری پرچیزنگ پاور یا کیپیسٹی مسلسل گھٹتی جا رہی ہے، اور اس سے ہم باہر نہیں نکل سکتے۔ جب تک یہ سسٹم موجود ہے ہم اس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے، اس سارے کچھ کا اینڈ رزلٹ پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی جگہ پہ جب وہ پیسے کی ریکوائرمنٹ زیادہ اور سپلائی کم ہوتی ہے تو آپ کو فائنینشیل کرائسس یا ڈیفالٹس یا بینکرپسیز ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، دیکھیں 100 روپے موجود ہیں ایک سسٹم کے اندر، ڈیمانڈ ہے 110 کی، تو اگر 100 روپے اور 110 کی ڈیمانڈ ہے تو 100 کی ڈیمانڈ تو وہ پورا کر لے گا، وہ جو 100 روپے، وہ جو 10 روپے ہے وہ تو ہمیشہ ہی شارٹ فال میں رہے گا۔ اس 10 روپے کو پورا کر رہے ہیں آپ اور پیسہ چھاپ کے، لیکن کبھی اگر اس سپلائی کی پروویژننگ یا اس کی جو وہ ایشوئنس ہے اس میں کوئی گیپ آئے، کوئی ڈیلے آئے، کوئی مارکیٹ کنڈیشنز ایسی ہوں، تو وہ جو 10 روپے کا گیپ ہے وہ اپنی جگہ پہ رزلٹ کرے گا کہ کسی نہ کسی کے پاس وہ پیسہ نہیں آئے گا، اس کو کوئی قرض نہیں ملے گا، اس کو لیکویڈیٹی کرائسس ہو جائے گا، جو کہ اصطلاحات فائنینشیل مارکیٹس میں یوز ہوتی ہیں، اور وہ 10 روپے نہ ملنے کی وجہ سے بینکرپٹ ہو جائے گا، ڈیفالٹ ہو جائے گا، یا وہ کاروبار جو ہے وہ فلاپ ہو کے ٹھپ ہو جائے گا۔ اس نظام کے اندر فائنینشیل کرائسس، بینکرپسیز اور ڈیفالٹ جو ہیں وہ اس کے ڈی این اے کے اندر جڑے ہوئے ہیں، یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ جن لوگوں کے پاس پیسہ کریٹ کرنے اور وہ نوٹ چھاپنے کا اختیار ہے، ان کے پاس کتنی بڑی طاقت ہے۔ اگر وہ کہیں پہ فائنینشیل کرائسس کریٹ کرنا چاہیں تو ان کے لیے صرف اتنا ہی کرنا ہے کہ وہ جو پیسے کے پیچھے سے سپلائی ہے جو ہمیشہ شارٹیج میں رہتی ہے، اور نئے قرضے اور نئے نوٹ چھاپ کے اس سپلائی کو پورا کیا جاتا ہے، اس سپلائی کو وہ روک لیں،
یا اس کو سلو کر دیں. جب وہ سلو کریں گے تو سسٹم کے اندر کیونکہ پہلے ہی شارٹیج ہر وقت موجود ہوتی ہے، وہ جب اور شارٹیج ہوگی تو وہاں پہ بینکرپسیز ہونا شروع ہوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سسٹمیٹک کولیپس بھی مارکیٹ کے اندر آنا شروع ہوگا. اور یہ وہ طاقت ہے جو حکومت سے زیادہ اس پیسہ مینیج کرنے، پیسہ کو کریٹ کرنے والی اتھارٹیز کے پاس موجود ہوتا ہے، لیکن نظر نہیں آتا. یہ پورا سکیم اور پلان بنائی اسی طرح گئی ہے کہ اصل پلانرز اور آرکیٹیکٹس یا کنٹرولرز پیچھے چھپ کے بیٹھے رہیں اور سامنے فیس کے اوپر حکومت آئے، حکومت گڈ پرفارمنس دکھائے، بیڈ پرفارمنس دکھائے، فائنینشیل مس مینجمنٹ کا شکار ہو، گروتھ پروجیکٹس کو سسٹین کرے یا نہ کرے، یا فائنینشیل کرائسس میں مبتلا ہو کے ڈوب جائے. اس سارے کچھ کا کنٹرول حکومت سے زیادہ پیسہ کریٹ کرنے والے اور سپلائی کرنے والی اتھارٹی یا طاقتوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اور یہی وہ پہلا ہی ہنٹ ہے جو ہمارے سامنے آئی کہ یہ جو پورا نظام ہے، اس نظام کے اندر کچھ گڑبڑ ضرور ہے، یہ لاجیکلی آپریٹ نہیں کرتا ہے. اور اب ہم تھوڑا سا جب آگے چلیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ یہ کہیں نہ کہیں کسی کے مفاد کو، کہیں پہ کنٹرول میکنزم کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. ہم نے یہ بات کی کہ ابھی تک جو ہم نے چیز کی کہ ہمیں مسلسل یہ پیسہ پرنٹ کرنے اور کریٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور مسلسل یہ جو پیسہ کریٹ ہو رہا ہوتا ہے اس سے ہماری چیزوں کی ویلیو، ہماری محنت، ہماری تنخواہ، ہمارے اثاثے، ہماری انکم، یہ سارا کچھ ایروڈ ہو رہا ہوتا ہے. اور آہستہ آہستہ ہم ایک ایسی پوزیشن میں آ رہے ہوتے ہیں جس وقت ہم ہر وقت ان اہداف کو میٹ کرنے، ان پرسنل فائنینشیل گولز کو میٹ کرنے کے لیے دوڑ رہے ہوتے ہیں. ہم ایک اینڈلیس دوڑ میں لگے ہوئے ہیں جس میں ہم محنت کرتے ہیں. محنت اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم اور وسائل کو اکٹھا کریں، تاکہ ہم اپنے بچوں کی اچھی ایجوکیشن کر سکیں، ہم گھر خرید سکیں، ہم گاڑی خرید سکیں، ہم اپنے لائف سٹائل کو بہتر کر سکیں. لیکن وہ طاقتیں جو کہ پیسہ کریٹ کرنے کی پاور رکھتی ہیں، انہوں نے یہ فائنینشیل سسٹم ہی ایسا بنایا ہے کہ اس میں ہر وقت انفلیشن موجود ہوتی ہے، اور ہم جب اپنے ایک ہدف کو پورا کرتے ہیں تو اس ہدف کی جو اینڈ پروڈکٹ ہے، مثال ہم نے گاڑی خریدنی ہے، آج ایک گھر ہے، گھر کے میاں بیوی ہیں جو کہ نوکری کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور انہوں نے ہدف یہ بنایا کہ ہم اپنی پیسوں کو سیو کر کے تو یہ گاڑی خریدیں گے، اور مثال کے طور پہ گاڑی 20 لاکھ کی ہے، اور انہوں نے سیونگز کی، پیسے اکٹھے کیے، ساری محنت کی، اور اس کو پیسے کو جمع کیا کہ ہم نے یہ 20 لاکھ کی گاڑی خریدنی ہے. 1 سال، 2 سال یا 3 سال کی اس محنت کے بعد اور پیسے جمع کرنے کے بعد جب اس پوائنٹ پہ پہنچے تو ان کو یہ سمجھ آئی کہ آج ہم نے 20 لاکھ تو جمع کر لیے، لیکن وہ گاڑی اب 20 کی نہیں، وہ 30 لاکھ کی ہے. یعنی کہ اس محنت کی اجرت کا جو بینیفٹ ملنا تھا وہ اس انفلیشن کے سسٹم نے ایروڈ کر دیا. اور یہ جو لوگ ہیں جو کہ بیسکلی پوری بنی نوع انسان ہے، کاروبار ہے، سسٹم ہے، جو انڈیویجولز ہیں جس کے دوسرے اینڈ کے اوپر، وہ مسلسل دوڑ میں لگے ہوئے ہیں اور محنت کر رہے ہیں کہ ہم کہیں نہ کہیں اپنے اس مقاصد کو حاصل کریں، اور یہ نظام آگے بھاگ رہا ہے. اور آپ کو ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ریٹ ریس کے اندر لگایا ہوا ہے، جس میں یہ جد و جہد کرتے 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 انسان آخر میں بوڑھا ہو کے مر جاتا ہے، لیکن یہ جو نظام کی دوڑ ہے یہ نہیں رکتی ہے. یہ ایک بنیادی چیز تھی جو آپ کے سامنے ہم نے رکھی کہ یہ سسٹم جو ہے یہ کس طرح کام کر رہا ہے، اور ٹیکنیکلی اس کے سٹرکچر کے اندر کچھ ایسے اہداف فٹ ہوئے ہوئے ہیں، کچھ ایسی آپ کہہ لیں کہ لینڈ مائنز بچھی ہوئی ہیں جس سے عمومی طور پہ بنی نوع انسان بینیفٹ نہیں کرتی، بلکہ چند ہاتھ جو اس سسٹم کو چلا رہے ہیں یا اس کے بینیفیشری ہیں وہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کے استفادہ ہوتا ہے ان کو. اور یہی وہ بات ہے جس کے ساتھ ہم جوڑتے ہیں کہ کیوں دنیا میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بہت بڑے پیسے کا توازن جو ہے وہ ڈسرپٹ ہے یا ڈس بیلنس ہے. ایک طرف ہم آپ کو چند فیملیز، چند دنیا کے ملک بہت درجے انتہا کے امیر نظر آتے ہیں جن کے پاس وسائل کی کوئی کمی ہی نہیں ہے، اور دوسری طرف آپ کو میجورٹی جو ہیں وہ غربت میں اور مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس اور پاورٹی کے لیول کے اوپر نظر آتے ہیں. یعنی کہ یہ جو بیلنس ہے یہ بہت زیادہ ڈسرپٹڈ ہے
کیونکہ یہ فریکشنل ریزرو بینکنگ سسٹم کا جو نظام ہے یہ اس وقت رائج ہے۔ تو اس سارے کچھ کو دیکھنے سے ایک بات ضرور سامنے آتی ہے کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے، یا اس کو کرنے والے یہ سب کیوں کر رہے ہیں۔ آپ کا اس نظام میں جو پورا سسٹم ہے وہ کبھی بھی قرض سے نہیں نکل سکتا۔ آپ اس سسٹم کے اندر جب ہیں اور جو کہ پوری دنیا ہے، تو آپ پھر قرضے کے اس پورے ایک سسٹم اور ایک میکنزم سے کبھی نکل ہی نہیں سکتے، آپ چاہے چاہتے ہوں یا نہ چاہتے ہوں، لیکن آپ مقروض ہیں، آپ قرضے کے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہیں، اور جوں ٹائم گزرتا جاتا ہے وہ قرضے کی میعاد بڑھتی جاتی ہے اور آپ کا بوجھ قرضے کا بھی بڑھتا جاتا ہے۔ آپ کو شاید فیل نہیں ہوتا، لیکن جب حکومت آپ کے ٹیکسیشن میں انکریز کرتی ہے، منی سپلائی میں انکریز کرتی ہے، تو یہ وہ سارا پیسہ ہے یا پیسے کی ویلیو ہے جو آپ کی ہی سیونگز اور انکم اور ایسٹس کو ایروڈ کر کے تو ان کی ویلیو کو گھٹا رہا ہے۔ سو ایک طرف تو ہم نے دیکھا کہ ایک قرضے کا پورا سسٹم ہے، انفلیشن اور انٹرسٹ کی وجہ سے آپ کے اوپر وہ جو ویلیو ہے وہ گھٹتی جا رہی ہے، اور ہر وقت یہ جو گیپ ہے یہ اپنی جگہ موجود ہے جس میں انسان محنت کر رہا ہے، دوڑیں لگا رہا ہے، اور وہ جو نظام کی جو ویلیو ہے یا وہ چیزوں کی یا اشیاء کی ویلیو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ دیکھیں، اس پوری چیز کو اگر ہم آسان الفاظ میں سامنے رکھیں تو وہ یہ ہے کہ ایک غلامی کا سسٹم ہے جس کے اندر مجھے اور آپ کو، پوری بنی نوع انسان کو اس فریکشنل ریزرو بینکنگ سسٹم نے جکڑا ہوا ہے۔ یہ غلامی کیسے ہے؟ دیکھیں، پرانے زمانے کے جب غلام تھے تو ان غلاموں کو رکھا بھی جاتا تھا، ان کو اکوموڈیشن بھی دی جاتی تھی، ان کو کپڑے، کھانے، ان کی فلاح و بہبود کا پورا ایک نظام بھی انشور کرنا پڑتا تھا۔ تو جو غلام پال رہا ہوتا تھا وہ یہ ساری چیزوں کی پروویژننگ بھی کرتا تھا، تبھی غلام آگے کام کرتے تھے، یا غلام صحت مند ہوتے تھے۔ ایک بیمار غلام تو کسی کو نہیں چاہیے۔ تو اگر اس غلاموں کے سسٹم کو سامنے رکھیں تو یہ سسٹم اس سے زیادہ بدتر ہے، کیونکہ یہاں پہ بھی آپ نے مسلسل تگ و دو کرنی ہے تاکہ آپ وسائل اکٹھے کریں۔ وہ جو وسائل اکٹھے کر رہے ہیں اس کی جو قدر ہے وہ مسلسل گھٹتی جا رہی ہے، کیونکہ پیسے کے کریشن کا جو نظام ہے، جو اس کے پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اصل میں تو وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں جو آپ وسائل اکٹھے کر رہے ہیں۔ لیکن ایک فرق یہ ہے کہ پہلے جو غلام ہوتے تھے ان کو تو غلام کا جو مالک تھا وہی کپڑا، کھانا، شیلٹر دیتا تھا۔ یہاں پہ وہ بھی سارا کام آپ نے خود کرنا ہے، یعنی کہ وہ جو سارے آپ کے خرچے، آپ کا کھانا، آپ کا گھر، آپ کی زندگی، آپ کے کپڑے، آپ کی ایجوکیشن، لائف سٹائل کے خرچے نکال کے جو باقی کی ساری بچتی ہے تو وہ بھی خود آپ نے میٹ کرنا ہے، اور جو باقی کی ساری بچتی ہے، جو ویلیو ہوتی ہے، اس کا ایک بڑا حصہ نکال کے تو انہی آقاؤں کے پاس یا انہی مالکان کے پاس چلا جاتا ہے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ اس نظام میں ہم غلاموں کی طرح، سلیوز کی طرح ہی آپریٹ کر رہے ہیں، مسلسل ایک تگ و دو اور ایک بھاگ دوڑ میں ہے، مسلسل ایک فرسٹریشن اور ٹینشن میں ہے، لیکن یہ چیز نظر نہیں آتی کیونکہ اس کو اتنا سوفسٹیکیٹڈ اور اتنا ٹیکنیکل بنا کے ڈپلوائے کیا گیا ہے کہ ہمیں ایک سطح کے اوپر کا جو منظر ہے وہ نظر ہی نہیں آتا۔ آر ویزیبلٹی از ناٹ بیونڈ دیٹ اسکرین جو کہ کریٹ کی ہوئی ہے۔ اور دیکھیں، یہاں پہ وہ اصل چیز ہے کہ یہ جو طاقت کا ایک توازن ہمیں سامنے نظر آتا ہے دنیا کے اندر، جہاں پہ چند لوگ، چند ممالک انتہا کے طاقتور ہیں اور امیر ہیں، اور باقی سارے جو ہیں وہ غریب ہیں یا مشکل حالات میں ہیں یا بھاگ رہے ہیں یا نوکریاں کر رہے ہیں۔ سو یہ جو توازن جو ڈسٹورٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہی صرف اس میکنزم کے تھرو ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ڈسٹورٹ کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں، اگر یہ نظام نہیں ہوگا تو اس نظام کے پیچھے جو چلانے والے ہیں ان کے پاس طاقت کیسے آئے گی؟ اب ان کے پاس طاقت ہے پیسہ کریٹ کرنے کی۔ جب یہ پیسہ کریٹ کر سکتے ہیں تو وہ اپنی مرضی سے اس پیسے کو ڈپلوائے بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ان کی چوائس ہوگی کہ یہ پیسہ کس کو ملے، مجھے ملے، آپ کو ملے، یا کسی تھرڈ پارٹی کو ملے جو ان کو فیور کرتی ہے یا ان کے مفاد کو سرو کرتی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کرپٹ پولیٹیکل گورنمنٹس ہوتی ہیں، کرپٹ ادارے ہوتے ہیں، یا ایسے ادارے جن کی طاقت بے تحاشا ہوتی ہے، اور ان کو اپنا لائف سٹائل مینٹین کرنے کے لیے
ہر وہ ریسورس چاہیے ہوتی ہے جس سے ان کی جو ساری ایک سٹینڈرڈ آف لیونگ ہے وہ مینٹین ہو، ان کے اخراجات پورے ہوں۔ عوام کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس سے تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح وہ فیملیز یا وہ انسٹیٹیوشنز جو کچھ مخصوص لوگوں کا یا طاقتوں کا پرپس سرو کر رہے ہیں، ان کو بینیفٹ دینے کے لیے یہ بینکنگ سسٹم ان کو نوازتا ہے، اور کس کی کاسٹ پہ نوازتا ہے؟ عوام الناس کی کاسٹ پہ نوازتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ پولیٹیشنز کو کرپٹ کیا جاتا ہے، ڈکٹیٹرز کو کرپٹ کیا جاتا ہے، ملکوں کو کرپٹ کیا جاتا ہے۔ ہم اگر اپنے ملک کی اگزامپل لے لیں تو یہ ایک سوچنے کی بات ہے کہ ہماری لون ری پیمنٹ کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے، اکانومی کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے، پھر بھی عالمی مالیاتی ادارے IMF ورلڈ بینک کیوں آ کے ہمیں مسلسل قرضہ دیتے رہتے ہیں؟ جب وہ قرضہ دیتے ہیں تو اس کے نیچے کرپشن کا ایک پورا ایک لیول ہے۔ وہ قرضے آتے ہیں، اس قرضوں سے ایک بڑی اماؤنٹ کرپشن کی فارم میں ان چند طاقتوں کے ہاتھ میں جاتی ہے جو کہ اس نظام کے اوپر حکمران بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ پلان کے تحت کیا جاتا ہے۔ ان کو کرپٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ اس پوزیشن پہ ہوں کہ وہ کنٹرول میں بھی رہیں اور وہ اس نظام کو چلائیں اور سسٹین بھی کریں، اس کو ڈیمیج نہ ہونے دیں۔ اسی طرح یہ جب آپ کے پاس طاقت آتی ہے اور یہ سسٹم ہے اور آپ ان کو پیسہ دیتے ہیں اور قرضہ دیتے ہیں جن سے وہ طاقتور ہوتے ہیں، تو اس کے بعد یہ جو پیسہ ہے یہ بینکنگ سسٹم میں آتا ہے اور وہاں پہ بھی کنٹرول ہے۔ اب بینکنگ سسٹم کے اندر جب پیسہ آتا ہے تو بڑے لونز کس سرمایہ دار کو مل رہے ہیں؟ پھر وہاں پہ کچھ فیملیز آ جاتی ہیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ملک کی اگزامپل ہیں یا کہیں اور، وہ چند فیملیز ہوتی ہیں جو امیر سے امیر تر ہو رہی ہوتی ہیں، اور عوام الناس بائی لارج یا اپنے لیول کو کھو رہی ہوتی ہے یا ایک سرٹن لیول کے اوپر بس مینٹین ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ یہ سب بھیڑ بکریاں ہیں۔ یہ سب وہ ہل پہ وہ جو بیل ہے جو ہل میں جتا ہوا ہوتا ہے، جو کہ محنت کر رہا ہوتا ہے، دن رات کرتے کرتے بڑھاپا ہوتا ہے، مر جاتا ہے، اگلی جنریشن آتی ہے۔ ان کا کام ہی ہے، یہ سسٹم بنایا گیا ہے کہ چند طاقتوں کو سپورٹ کرے، چند طاقتوں کے ہاتھ میں ویلتھ ہو، اور باقی سارے محنت کریں تاکہ ان کو آپ وہ طاقت، وہ سرمایہ اور وہ ریسورسز پرووائڈ کر سکیں جس کے اوپر یہ اپنی پوری گیم کھیلیں گے اور یہ پورا اپنا سسٹم چلاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ دنیا میں یہ جو اینڈلیس جنگیں ہو رہی ہیں، یہ جنگیں کیسے فنڈ ہوتی ہیں؟ یہ اسی سسٹم سے فنڈ ہوتی ہیں۔ اگر وہ چند طاقتیں یہ چاہیں کہ دنیا میں 4 یا 5 ممالک میں جنگ کرنی ہے تو اس کے لیے وسائل چاہیے۔ امریکہ اگر پچھلے 20 سال سے اینڈلیس وارز لڑ رہا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے اس کی معیشت کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے؟ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ 2001 میں US کا جو ڈیٹ تھا وہ تقریباً $6 ٹریلین کا تھا۔ 20 سال کی یہ جنگوں کا سلسلہ اپنے سامنے رکھیں، آج US اکانومی کا جو ڈیٹ ہے وہ $24 ٹریلین کا ہے۔ سو یہ جو ایکسپینشن ہوئی ہے اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جنگیں چل رہی ہیں دنیا میں۔ ان جنگوں کو سسٹین کرنے کے لیے جو فنڈنگ آ رہی ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ اس بینکنگ سسٹم سے آ رہی ہے، جس کے پیچھے ہوا کیا ہے کہ US اکانومی کے اندر جو قرضے کا لیول ہے وہ اتنا زیادہ بلون کر گیا ہے، 6 ٹریلین سے 24 ٹریلین۔ سو اگر وہ طاقتیں جن کے پاس پیسہ کریٹ کرنے کی اتھارٹی ہے اور وہ قرضے سے پیسہ کریٹ کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جنگیں ہوں، اور ان جنگوں کے لیے مطلوب ہے فائنینشیل پاور یا فائنینشیل کیپیسٹی، تو پھر وہ حاضر ہیں، وہ تیار ہوتے ہیں کہ جی پیسہ دیں، پیسہ لیں اور جنگیں کریں۔ اور کیونکہ حکومتیں بھی ان کے کنٹرول میں ہوتی ہیں، رولنگ ایلیٹ بھی ان کے کنٹرول میں ہوتی ہے، اس لیے ان کو اپنی منمانی کرنے اور اپنی جانبداری کو چلانے کے لیے ساری طاقت موجود ہے، اور وہ طاقت اس بینکنگ اینڈ فائنینشیل سسٹم نے ان کو دی ہے۔ یہ وہ اصل پوائنٹ ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے آئے اور سب عوام الناس سمجھے کہ ہمیں کس طرح بیوقوف بنا کے تو چند طاقتیں اپنی طاقت کو سینٹرلائز کر کے پوری دنیا کے اندر ایک ایسا نظام کریٹ کیا ہوا ہے جس میں ہم ہی ان کے غلام ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ میں کنکلوڈ کروں گا، لیکن میں آپ کے سامنے کچھ سوال رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ کیا ان چھپی ہوئی طاقتوں کا جو کہ اس نظام کو چلاتی ہیں، اس نظام کو اون کرتی ہیں، پیسے کی کریشن کی اتھارٹی جن کے پاس ہوتی ہے، کیا ان کے صرف یہی اہداف ہیں کہ اپنے لائف سٹائل کو انکریز کریں، اپنی پاور کو انکریز کریں، اپنی ویلتھ کو انکریز کریں اور انسلیومنٹ
آف مین کائنڈ ان جنرل کریٹ کریں، یا پھر کیا ان کے کچھ اور اہداف بھی ہیں؟ کیا ان کے اہداف کچھ اس سے اوپر بڑھ کے ہیں؟ اس کے ساتھ کیا کوئی ایسا شیطانی عمل بھی جڑا ہوا ہے جو کہ ہم فتنہ دجال کے ساتھ لنک کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اس کو ان احادیث کے ساتھ لنک کر سکتے ہیں جو دور فتن کے بارے میں ہمارے سامنے موجود ہیں؟ اور کیا ہم اس کو ان عزائم کے ساتھ بھی لنک کر سکتے ہیں جس کی ہمیں قرآن انڈیکیشن دیتا ہے شیطان کے اس ڈائیلاگ سے جو بنی آدم کے کریشن کے ٹائم پہ ہوا، جس پہ اللہ کو اس نے چیلنج دیا، اور پھر اس نے یہ پرمیشن لیے یا ٹائم لیا کہ میں اس پوری بنی نوع انسان کو فیل کروں گا، ثابت کروں گا کہ یہ اس قابل نہیں تھے کہ وہ جو امارت ہے، وہ خلافت ہے، وہ انسان کو ملے۔ تو شیطان کا وہ ڈائیلاگ اور وہ رول بھی کیا اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنی ہیں، اور اس کے اندر ہم نے وہ کردار بھی دیکھنے ہیں جو اس بینکنگ سسٹم کے بھی پیچھے ہیں، اس سسٹم کے میکنزم کو بنانے، ڈپلوائے کرنے اور آج ہمیں یہاں تک پہنچانے کے پیچھے بھی ہیں۔ اور یہ وہی لاٹ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ حزب الشیطان کے کور سپورٹرز ہیں جو دنیا میں موجود ہیں۔ یہ دو چیزوں کو ہم کنورج کریں گے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ حزب الشیطان کی آئیڈینٹی اور حزب الشیطان کا موڈس آپرینڈی یعنی طریقہ واردات، ان دونوں کو ہم سامنے رکھیں گے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ جی اصل میں حزب الشیطان کی آئیڈینٹی ہے کیا، وہ کون ہے، وہ کہاں سے آئے، کیسے ایوالو ہوئے، اور آج ہمارے اوپر کیسے وہ حکومت کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ہم کچھ ان کڑیوں کو جو کہ ہم نے پچھلی 3 ایپیسوڈز میں بلڈ کی ہیں، اس میکنزم کو، اس فائنینشیل سسٹم کو، اس فریکشنل ریزرو بینکنگ سسٹم کو، ان جوئش فیملیز کو اور ان کے لنکیجز کو، اور جو بینکنگ کا سسٹم اور اس کے پیچھے جو فیملیز اور ان کا جو ارتقاء ہوا، اس سارے کو کوشش کریں گے کہ سمرائز کر کے نٹ شیل میں رکھ کے تو پوزیشن کریں کہ کیوں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بار بار وارن کرتے ہیں کہ یہ جو سود کا نظام ہے، یہ ربا کا نظام ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے کھلی جنگ ہے۔ اس پہ مجھے بھی سوچنا ہے، آپ کو بھی سوچنا ہے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی اور صراط مستقیم پہ چلنے کی ہدایت دے، اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت لوں گا۔ آپ کا میزبان کیوان انور، جزاک اللہ، السلام علیکم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا